अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को खैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेजी मंदी। स्टॉक मार्केट की बात तो हम करते ही हैं, साथ साथ हम इकोनॉमी की बात, दीगर कारोबार की बात और पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हर वो मामले की बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है। पाकिस्तान कहां से अपने लिए इनकम जनरेट कर सकता है, कहां से पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत लंबा अरसा मुख्तलिफ मामलात पर बात की, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज पर बात की, फिर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको मराद देने की बात की। दीगर कारोबारी तबका जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से हटकर काम कर रहा था, कोरोना की वबा में उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। गवर्नमेंट के लिए 2 साल के मुख्तलिफ प्रेशर रहे, कहीं पर सियासी बहरान तो कहीं पर माफियाज का शोर और फिर कहीं पर महंगाई बहुत जोर शोर से सुनाई देने लगी। आवाम के लिए मुश्किल हालात ये हैं कि जो वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि सब चीजें बेहतर हैं, बेहतरी की जानिब गामजन है, मुशीरान भी यही कहते हैं, लेकिन अवाम ये कहती है कि हमारे लिए रोटी महंगी, दाल महंगी और उसके साथ साथ कपड़े तक पहनना महंगे, और किराया एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान में 50% से ज़ायद लोग किराए के घरों में रहते हैं और किराया हर साल 10% बढ़ता है, लेकिन क्या सैलरी हर साल 10% बढ़ती है? इन मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करेंगे, 2 साल कारकर्दगी पर बात करेंगे। लेकिन जो वज़ीर आज़म का मैंने शुरू में जिक्र किया, वज़ीर आज़म ने ब्लू इकॉनमी की बात की। ब्लू इकॉनमी पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हो सकती है तो हुई क्यों नहीं, इस पर भी बात करेंगे। ब्लू इकॉनमी क्या है, ब्लू इकॉनमी से पाकिस्तान को कैसे फायदा पहुंच सकता है, पाकिस्तान का जो नौजवान तबका है वो ब्लू इकॉनमी में क्या किरदार अदा कर सकता है, और सी पैक के लिए ब्लू इकॉनमी क्या है, इन तमाम तर चीजों पर भी बात होगी। मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा दूं। हारून अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एमडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उनके साथ साथ स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन किया सलीम अख्तर साहब ने, रियर एडमिरल रिटायर्ड हैं और ब्लू इकोनॉमी के लिए एक्सपर्ट भी हैं, इस पर काम भी कर रहे हैं। और खास तौर पर आज का जो टॉपिक है वो मेरा इन्हीं की वजह से था, इनसे डिस्कशन हुई थी तो मेरे जहन में भी ब्लू इकोनॉमी का कुछ कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ, तो मैंने सोचा इस पर भी बात करें। पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो 2 साल गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद है, माहिर माशियात है, और आप मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर भी उन्हें देखते रहते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमें वक्त दिया। मैं जरा पहले हारून साहब से शुरू करूं और फिर आप लोगों से कुछ मुश्किल सवालात जो आप आसान करके मुझे समझाएंगे इस पर बात करेंगे। हारून साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। हारून साहब, सर आज की स्टॉक मार्केट को छोड़कर जरा 2 साल कारकर्दगी पर बात कर लेते हैं। सर कैसी देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को 2 साल में? मैंने बड़े उतार चढ़ाव देखे, आपके साथ बहुत ज्यादा डिस्कशंस रही, स्टॉक मार्केट 27,000 तक जाती देखी। अब जरा मार्केट थोड़ी बेहतर है, अगर उसमें आज के दिन में कुछ कमी भी हो जाती है तो कोई बड़ी खातिर खा टेंशन की बात नहीं। लेकिन सर टैक्सेशन के हवाले से, मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से हम मुख्तलिफ हवालों से मुश्किल का शिकार देखते रहे। कोई खबर आती है स्टॉक मार्केट गिर जाती है, कोई खबर आती है स्टॉक मार्केट बेहतर हो जाती है। बाहर से जब पाकिस्तान में विजिट करने मुख्तलिफ सरबराहान आए तो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल कुछ बेहतर देखी गई। फिर इंटरेस्ट रेट का मामला और बहुत सारी चीजें। सर कैसे देखा 2 साल में? देखिए, हमारी मार्केट लाइक एनी अदर मार्केट is reflection of what public और investors think कि हमारी इकोनॉमी और हमारी कंपनी परफॉर्म करेंगी इन कमिंग ईयर्स। उसके हिसाब से मार्केट चलती है और मार्केट का जो बुनियादी ट्रेंड है वो डेवलप होता है साल के शुरू में जो कंपनियों के रिजल्ट्स आते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर लोगों को अपनी तवक्कात डिविडेंड के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से कायम रखते हैं, तो उससे मार्केट के उतार चढ़ाव का बुनियादी ट्रेंड डेवलप होता है। ठीक, चाहे वो पाकिस्तान की मार्केट हो या वो कहीं और की मार्केट। अच्छा, मैं हारून साहब एक चीज और आपसे, हारून साहब एक चीज और जानना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जरा इस पर और भी जोर दें। पहले मैं जरा सलीम अख्तर साहब से और राना एहसान साहब से एक छोटी सी चीज डिस्कस करूं, फिर आपके पास आता हूं, आपसे जरा डिटेल एक चीज जानूंगा। सर आपके हवाले से मैंने बता दिया अपने प्रोग्राम में भी, आप इस पे काम भी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने भी ब्लू इकोनॉमी की बात कर दी है। पहले जरा हमें समझा दें सर, ब्लू इकोनॉमी क्या है सुनने वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए ब्लू इकोनॉमी का क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक जो सिलेक्ट किया। पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर टीवी चैनल्स पे जब भी बैठे हैं तो हमें 3 आदमी नजर आते हैं, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के। इसके अलावा सच है कि हमारा और कोई मसला नहीं है के। तो ये ब्लू इकोनॉमी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी दुनिया, किसी ममालिक के लिए।
ہم نے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بلو اکانومی کیا ہے کہ وہ جو آپ کو چیزیں جو جنریٹ ہوتی ہیں ٹورڈز جو سمندر سے آپ کو ملیں گی, ٹھیک, وہ ملک جن کے ساتھ ساحل ہوتے ہیں اور جہاز رانی اور ساری دوسری چیزیں اس کے ساتھ ہی جاتی ہیں, جو وہ ملک بہت خوش قسمت سمجھے جاتے ہیں. اور پاکستان ایسا ہے جس کے پاس 1000 کلومیٹر کی کوسٹ لائن ہے, 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایکسکلوسیو اکنامک زون اور کانٹیننٹل شیلف ہے. کہنے کو ہمیں سی فیئرنگ نیشن ہونا چاہیے تھا, لیکن میں اپنے اس کو کہتا ہوں سی بلائنڈ نیشن, کہ ہم سمندر کی طرف سے بالکل بلائنڈ ہیں. آپ کو یہ دیکھیے کہ 95% جو ہماری تجارت ہے وہ سمندر کے راستے ہیں, اور آپ اتنا پیسہ دیتے ہیں صرف اس کو فریٹ چارجز میں کہ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہم 86% جو ہمارا فریٹ ہے وہ فورن کیریئرز جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں, پاکستانی جہاز نہیں لا سکتے. سر 5 ارب سے زیادہ فریٹ چارجز پر خرچ کر رہے ہیں, تو علی زیدی صاحب نے کہہ دیا خود کہ ہمارے پاس اپنے جہاز نہیں جس کی وجہ سے ہم خرچ کر رہے ہیں. $5,000 بلین ڈالرز آپ خرچ کر رہے ہیں فریٹ چارجز پہ. پاکستان کو $1 بلین کا اگر کچھ کرنا پڑے تو آپ کو پتا کیا بڑی ہیڈ لائنز بنتی. یہاں $5 بلین جو آپ کے ہاتھ میں ہیں. آپ کے جو شپنگ کی میں بات کروں, اب 1971 میں نیشنلائزیشن سے پہلے آپ کے پاس 72 جہاز تھے, آج کل کتنے ہیں؟ 11. یعنی ہمیں آگے جانے کے بجائے ہم پیچھے آ گئے. بے شک بڑے جہاز ہوں, ان کی کیرنگ کیپیسٹی کچھ بھی ہو, لیکن سر نمبر آف شپس کو دیکھ لیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں سے نکل گیا, اور اب جو ہے سارا جو ہم فریٹ چارجز ہیں ادھر دے رہے ہیں. بلو اکانومی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں بہت سارے ایسپیکٹ ہیں. اس میں شپنگ ہے, اس میں شپ بلڈنگ ہے, اس میں شپ بریکنگ ہے, اس میں فشریز ہے, کوسٹل ٹورزم ہے, کارگو ہے, کارگو, آئل اینڈ گیس اور منرلز, اور یہ سارا جو آپ کے کانٹیننٹل شیلف کی اتنی دولت ہے, یہ ساری بلو اکانومی ہے. ہم نے کیا کیا ہے ابھی تک اس میں؟ ہم نے ورچولی کچھ نہیں کیا. آپ فشریز کی بات اگر میں ایک سیکٹر کو اگر آپ کے سامنے بیان کروں, سر میں چاہوں گا کہ ہم آگے چلیں اور ایک سیکٹر پہ تھوڑی سی میں فشریز پہ آپ سے بات کروں, کارگو پہ آپ سے بات کروں, شپ بریکنگ ہمارے یہاں ایک سیکٹر ہے اس پہ بات کروں. اس میں مختلف حوالوں سے ہم اپنی ذرا تعلیمی جو یونیورسٹیز ہیں, تعلیمی جامعات ہیں, ان میں اس کے لیے کیا کچھ ہے, اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. کیا لوگ جانتے ہیں, کیا اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ بلو اکانومی کوئی چیز ہے, بلو اکانومی سے جڑی مختلف صنعتیں ہیں, کیا وہ کوئی چیز ہے, کیا جانتے ہیں؟ آپ خود یونیورسٹی کے ریکٹر بھی رہے ہیں, تو میں اس پہ ایک پہ آپ سے ذرا ڈسکس کرتا ہوں. پہلے میں ذرا رانا صاحب سے. رانا صاحب 2 سال ہو چکے, کیا ہم نے کھویا اور کیا پایا ان 2 سالوں میں, جبکہ تبدیلی کے نعرے بڑے زور و شور سے تھے؟ پاکستان میں ڈالر اب آپ کو بھی پتا ہے کہاں پر ہے, ہم $160+ پر کھڑے ہیں. مہنگائی کی شرح 11% سے زائد ہے. پرسنٹ عام عوام کے لیے بڑا خطرناک ورڈ ہے. وہ کہتے ہیں کیا پرسنٹ آپ بتاتے ہیں. ہمارے لیے تو چینی 40 سے 45 روپے مہنگی ہو گئی, آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 232 روپے مہنگا ہو گیا. ہمارے لیے دالیں 30 35 روپے مہنگی ہو گئیں, اور گوشت ہمارے لیے 200 300 روپے کلو مہنگا ہوا ہے 2 سال. دیکھیں 2 سال کی جب پرفارمنس پہ بات کریں گے تو میرے خیال سے سب سے جو مین اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اور ان کا کیا تعلق ہے عوام کے ساتھ, وہ ڈسکس کرنا چاہیے. سب سے پہلے آپ نے انفلیشن کا ذکر کیا. 2 سال پہلے انفلیشن 3.5% پہ تھی, آج 11% پہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے عام آدمی کے لیے؟ عام آدمی کے لیے چیزیں مہنگی ہو گئیں. اچھا, اب آپ آ جائیں اپنی پر کیپٹا انکم کے اوپر. پر کیپٹا انکم 2 سال پہلے $1650 تھی, آج $1388 ہے. اس کا مطلب ایک عام پاکستانی کی پر کیپٹا انکم ڈیکریز ہو گئی. اس کی جو پرچیزنگ پاور تھی, اس کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا, کمی ہوئی, اور دوسرے ہاتھ مہنگائی بڑھ گئی. تو عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا, اپنا بجٹ پورا کرنا مشکل ہو گیا. اب آپ جی ڈی پی کی بات, حجم کی بات کر لیں, کیونکہ جی ڈی پی گرو کرے گی, اس کا کیا مطلب ہے کہ نوکریاں ملیں گی لوگوں کو, انڈسٹریل سیکٹر, ایگریکلچر سیکٹر کی کلیکشن ہوگی, ریونیو کلیکشن. تو جی ڈی پی جو ہماری 315 ارب پہ تھی وہ آج 264 بلین پہ آ کے کھڑی ہو گئی. تو جی ڈی پی کا حجم بھی آپ کا کم ہو گیا. پہلے گروتھ تھی 5.8% جو آخری سال تھا فائنینشیل ایئر, آج نیگیٹو ہے. اس میں کرونا کا بھی امپیکٹ ہے, اور لیکن اگر آپ جو فائنینشیل ایئر 19 کو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی جو گروتھ ریٹ تھی وہ صرف 1.9% تھی. اور ٹارگٹ کیا تھا, آئی ایم ایف کیا پریڈکٹ کر رہی تھی؟ آئی ایم ایف پریڈکٹ کر رہی تھی کہ 6% پہ جی ڈی پی گرو کرے گی. تو بہت کچھ ہوا. اس کے اندر جو حکومت کلیم کرتی ہے وہ پازیٹیو, وہ یہ کہتی ہے کہ اس نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کنٹرول کر لیا, اور آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 1 سے 2 ارب کے درمیان میں آ کے کھڑا
हो गया। इसको जब हम गौर से देखते हैं तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल किया गया एक्सपोर्ट को बढ़ा के? तो एक्सपोर्ट के फिगर आपको बताते हैं कि जो 24.7 अरब की एक्सपोर्ट थी फाइनेंशियल ईयर 18 में, वो 24.2 अरब पे आई 19 में, और आज 22 अरब डॉलर के ऊपर आके खड़ी हुई है। तो एक्सपोर्ट्स तो कम हो गई, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया गया? एक तो रेमिटेंसेस बढ़ी, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने 19 अरब से लेके 23 अरब तक की रेमिटेंसेस आ गई इस साल, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया, और उससे यह हुआ कि आपकी पूरी मईशत बैठ गई। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या आगे जाके जब मईशत दोबारा खुलेगी, क्या ये सस्टेन रहेगा इधर? ये सवाल है। मेरे ख्याल से नहीं रहेगा सस्टेन, क्योंकि जब भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुकूमत में होगी फिर इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। हमें यहां ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती, जहां आपने 60 से 70% रुपये को डीवैल्यूएट कर दिया, तो उसके वो नताइज नहीं आए। अभी ये जुलाई के फिगर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हम जुलाई को तो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो पिछले 2 सालों को डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर को। बिल्कुल ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी रहते हैं। अभी भी जो इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है वो 1 to 2% है। सब इदारे यही कह रहे हैं कि 1 to 2% अगर ये अचीव कर लें। लेकिन इसी तरह आप देखें, टैक्स कलेक्शन देखें जो पिछले 2 सालों में हुई, तो वो भी हर साल से पिछले कम कलेक्ट हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नायाब हिस्सा है जहां टैक्स कलेक्शन पहली दफा लगातार 2 सालों से कम कलेक्ट हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क नहीं चल सकता अगर आप टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। सर, टारगेट ज्यादा क्यों रख लिया इस बजट में? देखिए, इस बजट में टारगेट इन्होंने जो ज्यादा रखा है, इन्होंने बताया, ये कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। फिर ये कहते हैं कि 1000 अरब से जो टैक्स कलेक्शन है पिछले साल से 4.9 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। तो ये कैसे कलेक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा रियल चैलेंज है हुकूमत के लिए कि टैक्स कलेक्शन अगर रिड्यूस हुई तो वो उसका इम्पैक्ट सूबों की जो है वो फंडिंग के ऊपर आएगा, डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। तो ये चैलेंजेस आज एग्जिस्ट करते हैं, और मैं समझता हूं कि हुकूमत एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाना चाह रही है कि चीजें इंप्रूव कर रही हैं, और कुछ चीजें बेहतर नजर आई हैं। टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो जुलाई में हुआ, वो उन्होंने टारगेट से ज्यादा कलेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर भी तनकीद ये की जाती है कि जो टारगेट का कलेक्शन का जो हदफ रखा था वही बहुत थोड़ा रखा था। तो वो उससे इजाफी अगर हो भी गया तो ये आगे आने वाले 2-3 महीनों का ट्रेंड आपको बताएगा कि हुकूमत, एक जो पॉजिटिव चीज है कि जो लॉकडाउन, अब कोरोना अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। एक तो हुकूमत को चाहिए इसको कंट्रोल रखे, और ये जो 3-4 महीने एक कंफ्यूजन और बंदिश का शिकार रही इकोनॉमी, उसके बाद जब इकोनॉमी खुली है तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिविटी है, तो होपफुली अगर ये सस्टेन करती है तो उम्मीद यही है कि कोई बेहतरी हो जाएगी। हारून साहब, सर आप जो कुछ फरमा रहे थे, मैं चाहूंगा उसमें एक चीज और ऐड करें। इन 2 सालों में सर जरा इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी हमें बताएं, क्या रहा? इन्वेस्टमेंट आती रही, जाती रही? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रहा स्टॉक मार्केट में, और फिर कितना प्रेशर रहा इन्वेस्टर्स पर? देखें, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो हैज डिक्लाइंड। आई थिंक इट इज अबाउट 15% और सो। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि जो पिछले साल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जो फॉरेनर्स का इनखला हुआ है, दैट अमाउंट्स टू रफली स्पीकिंग $340 मिलियन। तो ये तो 2 स्टेटिस्टिक जो आपने सवाल किया उसके जवाब में है। आपके जो गेस्ट ने पहली बात की मैं उनसे पूरी तरह मुत्तफिक हूं, और उनकी राय बिल्कुल दुरुस्त है। सिर्फ ये एक उसमें इजाफा और करूंगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त टोटल डेट है वो तकरीबन हमारा डेट टू जीडीपी हैज गॉन अबव 87% and is going to increase even further next year. It may reach 91%. दूसरी चीज यही है कि हमारे पास, जैसे कि आपके गेस्ट ने बताया, कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बजाय बढ़ने के कम हुई है। तीसरी चीज यही है कि जो, और मेरे ख्याल से बहुत ही अहम बात है जिसको इस हुकूमत ने हल करने का वायदा भी किया, और बहुत सारे हुकूमत में जो इस वक्त लोग शामिल हैं उनके अगर आप पुराने इंटरव्यूज देखें, उन सारे लोगों ने इसका इंदिया भी दिया कि ये एक अहम बात है। वो ये है कि पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस, जो कि हमारे डिफेंस बजट से भी ज्यादा हैं, तकरीबन 85 कमर्शियल कंपनियां are being run by nearly 19 government agencies, 19 government वजारतें। तो और उनकी परफॉर्मेंस इज
not only के صاحب بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. میں چاہوں گا ایک چھوٹا سا بریک لوں. میں آؤں گا تو آپ سے ہی شروع کروں گا اور پھر ذرا رانا صاحب اور پھر ریئر ایڈمرل صاحب سے بھی اس پر کچھ تھوڑی سی بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کی اس وقت کیا صورتحال ہے, پھر ان کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا گیا جو کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہا جا رہا تھا. واپس آتے ہیں تو اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی ان کمپنیز, ان اداروں کی جو کہ گورنمنٹ رن کرتی ہے لیکن وہ ایک لمبے عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں. کیوں مشکلات سے نہیں نکل پائے وہ ادارے, اس کی وجوہات بھی جانیں گے. ان 2 سالوں میں ان اداروں کو مشکل سے نکالنے کے لیے کیا کچھ کیا گیا. اسٹیل مل کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے, کیا وہ پازیٹیو ہیں. پی آئی اے کے لیے کچھ اقدامات ہمیں کرتے دکھائی تو دی گورنمنٹ, لیکن جب پائلٹس والا معاملہ آیا تو پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹس جو کہ کام پی آئی اے میں نہ بھی کر رہے ہوں, پوری دنیا میں کر رہے ہوں, ان کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی اور پھر ان کی نوکریوں پر بات آ گئی. تو پی آئی اے کو بھی خاصی پریشانی ہوئی. پھر پاکستان کی فلائٹس کو بین کر دیا گیا, یعنی پی آئی اے کی فلائٹس کو دنیا بھر میں مختلف ممالک میں بین, پہلے یورپین کنٹریز میں بین ہوئی, پھر امریکہ اور دیگر کنٹریز نے بھی یہ معاملہ اٹھایا. تو پاکستان میں پی آئی اے کی بہتری کے لیے کیا کیسے ہو سکتا ہے, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. اور بلو اکانومی پر تو بات جاری ہو ساری ہے. ہمارے ساتھ ہارون صاحب موجود ہیں, ریئر ایڈمرل سلیم اختر صاحب موجود ہیں, رانا احسان صاحب موجود ہیں. ایڈمرل صاحب, جہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں, آپ سن بھی رہے ہوں گے کہ ہارون صاحب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز گورنمنٹ انٹرپرائزز کی بات کی. سر, ہم وہاں پر بلو اکانومی کا ذکر سن لیتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے, لیکن آپ نے جو بلو اکانومی ڈیفائن کی, ایک تو اس کے چیلنجز اور پراسپیکٹس, یہ 2 چیزیں ذرا مجھے اگر آپ بتا پائیں کہ کیا ہیں ہمارے لیے. دیکھیے, جیسے بلو اکانومی کے ڈیفرنٹ ایسپیکٹس آپ بتایا نا, سیکٹرز ہیں, آپ نے ان کو فوکس کرنا ہے. آپ جو ایک پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری, میں تو اس کو لیمن ٹرمینالوجی میں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, تو آپ نے ایگریکلچر کی جو ییلڈ بڑھانی ہوتی ہے نا, وہ تو جتنی بڑھانی تھی وہ بڑی انکریمنٹل ہے, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں لے سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب جو آپ سمندر کی طرف آئیں تو آپ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہے, نیچے منرلز ہیں, ان کو ایکسپلور کریں. اس معاملے میں آپ نے کیا کیا ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی بہت نہ ہونے کے برابر ہے. سملرلی اس کے علاوہ جیسے شپنگ, ہم چلیں فشریز کی بات کر لیتے ہیں. فشریز کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس وہی پرانے زمانے کے ٹرالرز ہیں فشرمینز کے پاس, یہ جاتے ہیں اور جا کے کیونکہ ڈیپ سی میں نہیں جا سکتے تو ڈیپ سی پالیسی کی وجہ سے ساتھ ہی جو کوسٹ کے ساتھ جو ان کے بریڈنگ گراؤنڈز ہیں نا, وہیں سے پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو پولٹری کے طور پہ دے دیتے ہیں. صحیح. تو جو چیز سے $10 یا $100 پر کے جی ہونی چاہیے, وہ آپ کو 10 سینٹ بھی نہیں دیتی یہاں, اس لحاظ سے دیکھا جائے تو. سملرلی اس کی پریزرویشن, اس کی پروسیس, ہمارے ہاں بہت زبردست 350 ڈفرینٹ سپیشیز پائی جاتی ہیں, اور ان کو اگر ہم میجر کریں, آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا بنگلہ دیش جیسا ملک $5 بلین سالانہ کماتا ہے صرف فشری سے. چائنا کتنا کماتا ہے؟ $20 بلین. ہم کتنا کماتے ہیں؟ $300 ملین. آپ خود اندازہ کریں کہ مطلب آپ کسی بھی سیگمنٹ یا سیکٹر کو پکڑ لیں, اس میں اب سب سے بڑی بات جو اس میں ہے کہ آپ کی میری ٹائم جو پالیسی ہے, اب وہ پالیسی ایک 2002 میں بنی, اس کے بعد اس کو جی کہ اس میں چینجز آئیں گی, تو نیوی کیونکہ نیول چیف جو ہیں وہ ایڈوائزر ہیں, اور انہوں نے پھر ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئرز ہے جو کہ بیریا یونیورسٹی میں ہی سیٹ اپ ہے, اور بڑا اچھا ایک اسٹرانگ سینٹر ہے کہ جو سارا یہ چیزوں کو اکٹھا کر کے اور ایویلویٹ کر کے اور آگے پٹ اپ کرتا ہے. تو اس نے پھر ایک نئی پالیسی میں چینجز وغیرہ جو ہے وہ پٹ اپ کی ہوئی. آج 2020 ہے, ابھی تک میری ٹائم پالیسی آپ کی اپروو نہیں ہوئی, ابھی تک اپروو نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو ہر ایک کے پاس جب بھی کوئی میٹنگ بڑی ہوتی ہے کیبنٹ یا دوسری, اس میں لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے, اس وقت تک شوگر لیول کافی نیچے آ چکا ہوتا ہے, اور ہر ایک یہ سوچتا ہے کہ اس پوائنٹ کو اوپر آ چکا ہوتا ہے. ہاں, شوگر اسکینڈل اوپر آ چکا ہوتا ہے, تو وہ سوچتے ہیں کہ یار اس کو کس طرح سائیڈ پہ کریں, کہ وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اگلے سال ہوگی میٹنگ. اور پھر تو یہ بہت ایک ہمارا شپ بلڈنگ کو لے لیں, پورے پاکستان میں ایک شپ بلڈنگ یارڈ ہے, کراچی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس, جو 1954 میں سیٹ اپ ہوا, جس کو کورینز نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بڑا ایڈمائر کیا, کیونکہ اس نے بڑا ایک ہم نے سٹارٹ لے لیا اس میں. آج 70 سال بعد بھی وہی ایک شپ یارڈ ہے,
اس شپ یارڈ کے اندر بڑی کیپیسٹی ہے، لیکن وہ کیپیسٹی کا کیا فائدہ کہ جب 26,000 ٹن سے زیادہ کا جہاز عوام نہیں بنا سکتے. اگر وہ بنانا بھی چاہیں تو بنا لیں گے، لیکن وہ آپ لے کے نہیں جا سکتے باہر، اس لیے کہ ڈیپتھ نہیں ہے چینل کی. ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس 72 جہاز تھے اور آج کل کتنے ہیں؟ 11. تو آپ کو اپنے لیے جہاز چاہیے. آپ دنیا کو چھوڑیں گے ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اپنے لیے بنائیں بڑے شپس. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک شپ یارڈ ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں. تو جیسے پچھلی گورنمنٹ نے اپروو کیا تھا گوادر کے اندر 1.5 ملین ٹنز کیپیسٹی کا شپ یارڈ. جب سی پیک انفورس ہوگا فل فلو میں تو اس کے لیے جب بڑے شپس آئیں گے، بڑے کروڈ لائنرز ہیں، بہت بڑے بڑے شپس ہیں، ان کو اگر ریپیئر کی ضرورت پڑی تو کدھر جائیں گے؟ دبئی جائیں گے. بھائی آپ کے پاس فیسلٹی ہوگی تو جائیں گے نا. اسی لیے گوادر میں انہوں نے کہا تھا، جس کے اوپر کوئی پروگرس مجھے نظر نہیں آتی اس کے بعد. سملرلی شپ بلڈنگ کے اور ایسپیکٹ ہیں، آپ بہت کچھ یہاں کر سکتے ہیں. پھر میں نے آپ کو شپنگ کی بات کی. آف کورس پرائیویٹ سیکٹر کا انسینٹیو، ابھی یہ جو ریسنٹ گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے، میرا خیال یہ پازیٹیو انیشیٹو ہے. یہ جو نئی شپنگ پالیسی کا اعلان، شپنگ پالیسی نہیں ہے، اور اس میں ایک ایسپیکٹ ہے جس پہ وہ فوکس کر رہے ہیں کہ جو برات وغیرہ دی جائیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو اس کے اندر انوالو کیا جائے. انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا جو جہاز کی کمپنی رجسٹرڈ ہوگی اس کو فرسٹ برتھ انوائٹ ہوگا. بندرگاہ پر پاکستان میں رجسٹرڈ جہازوں کو برتھ دینے میں ترجیح بھی دی جائے گی اور کوئی انکم اور سیلز ٹیکس نہیں ہوگا. جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر بھاگ گیا. اب ان کو دوبارہ کانفیڈنس دے کے ان کو واپس لے کے نہ آئے. جیسے پروسیسنگ دوسری چیزوں میں آپ نے بتایا نا کہ وہ مشکلات ہیں ان کو حل کریں، ون ونڈو آپریشن ٹائپ کریں جس میں ان کے لیے ایزی کریں تاکہ ان کو اس میں انوالو ہوں. یہ دیکھیں آپ 4 سے 6 بلین ڈالر اگر سالانہ صرف فریٹ چارجز دیتے ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ شپ لیں. سی فیررز جو کہ جہاز چلاتے ہیں، پاکستان کا جو دنیا میں ٹاپ 5 کی کنٹریز ہیں ان میں آتا ہے نام اتنے سی فیررز کا. ہاں، تو آپ کے پاس مین پاور بھی ہے، آپ کے پاس ساری دنیا کا پوٹینشل ہے، صرف شپس چاہیے نا. سر ہم اپنا ٹیلنٹ خود ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے جتنا مین پاور ہے وہ خود ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ٹیررزم کا چکر ہوا تھا تو سب سے زیادہ افیکٹ کون ہوئے تھے؟ یہ سی فیررز ہوئے تھے کہ جس جہاز پہ پاکستانی سی فیرر ہوتا تھا اس کو انٹر کرنے سے پہلے روک لیا جاتا تھا. اس کی وجہ سے بہت بے روزگاری ہوئی ان لوگوں کے لیے، جس طرح آج کل پائلٹس کے لیے ہوئی. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھیں ان کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے گلوبلی، اور ہمیں ہر چیز میں بڑا سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. تو ابھی سی فیئرز آپ کے ماشاءاللہ دوبارہ ریوائیو ہو گئے ہیں. ابھی ہمارے پاس پوٹینشل ہے سارا، لیکن وہ ول، وہ ویژن وہ ہونی چاہیے ٹو امپلیمنٹ دیٹ. رانا صاحب، جن آرگنائزیشنز کا، جن اداروں کا میں ذکر کر رہا تھا، ہارون صاحب نے بھی کیا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نکالا جا سکتا تھا مشکل سے ان اداروں کو، اور ان اداروں کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا تھا؟ پھر ایک لمبا عرصہ یہ ادارے اتنی زیادہ مشکلات کا شکار کیوں بنے؟ کیا مطلب گورنمنٹ کی پالیسیز کا فقدان رہا؟ مطلب اس گورنمنٹ کے بارے میں بھی لوگوں کا، جو اکانومسٹ ہیں وہ تمام تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے کوئی ٹریڈ پالیسی نہیں ہے، اور واقعی میں نہیں ہے کوئی ٹریڈ پالیسی. نہ آپ انڈسٹریل دیکھیں گے، نہ ایگریکلچرل دیکھیں گے. زیرو ریٹنگ کا خاتمہ تو ہو گیا، لیکن زیرو ریٹنگ کے خاتمے سے ہمیں کیا فائدہ ہو؟ دیکھیں اس کو 1 بائی 1 لے لیتے ہیں. زیرو ریٹنگ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. پچھلے ٹینیور میں زیرو ریٹنگ دی گئی ایکسپورٹرز کو، اور ان کے لیے ایک آسانی پیدا ہو گئی کہ وہ اس ٹیکس کے جنگل سے جہاں ایک فائلنگ ہوئی اور پھر ریفنڈ کے لیے وہ لائنوں میں لگتے تھے وہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ جو ہے وہ زیرو ریٹنگ ختم کر کے ایف بی آر اپنی ٹیکس کلیکشن کو تو بڑھا دیتی ہے، دکھا دیتی ہے کہ اس کی کلیکشن زیادہ ہے، لیکن یہ وہ ورکنگ کیپٹل ہے جو انڈسٹری کے لیے بڑا وائٹل ہوتا ہے. یہ 6-7 مہینے اگر ان کو ریفنڈز نہ ملے تو ورکنگ کیپٹل کیش ٹریپ ہو جاتی ہے انڈسٹری، اور وہ آگے اس کے لیے انڈسٹری کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی مجھے جو ٹیکسٹائل والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً ان کی 250 ارب سے زیادہ جو ہے ریفنڈز ابھی پینڈنگ ہو چکے ہیں، اور وہ سخت ایک ورکنگ کیپٹل کے بحران کا شکار ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریگریسو پالیسی تھی زیرو ریٹنگ کو ختم کرنا، اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومت کو چاہیے کہ ابھی بھی زیرو ریٹنگ ٹیکسٹائل کو دی جائے تاکہ ایکسپورٹس بہتر ہوں. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو پبلک اونڈ کمپنیز ہیں، پبلک اونڈ کمپنیز میں اگر آپ اوور آل دیکھیں ان کا 14 ٹریلین روپیز کی جو تھی وہ ڈیٹ تھا جو یہ اون کرتی تھی، وہ بڑھ کے 28 ٹریلین پہ چلا گیا. تو اوور آل پکچر جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی بھیانک ہے. انہوں نے سرمایہ پاکستان بنایا تھا جس کے اندر جو نان پرفارمنگ یا پرائیویٹائزیشن کی طرف انہوں نے لے کے جانا تھا کچھ سیکٹرز کو، لیکن مجھے یہ سننے میں آیا کہ ایک بھی بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوئی سرمایہ پاکستان کی. اور کوئی اسد عمر صاحب بارہا اس کا ذکر کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن کوئی ایسا خاطر خواہ کرتے اقدامات تو نہیں
ہوتے دیکھیں. بالکل یہ دیکھیں اسد عمر صاحب تو پی آئی اے کے بڑے چیمپئن تھے اور پچھلی دفعہ جب اسٹیل مل کے بھی چیمپئن تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم پرائیویٹائز نہیں کریں گے, اور اب پی آئی اے کو پرائیویٹائز کی بھی بات کری جا رہی ہے اور اسٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی. میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو جو ایفیشینٹلی نہیں مینج ہو رہے اور بڑے عرصے سے نظر آ رہا ہے نہیں ہو رہے, ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اور کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر بزنسز کو ایفیشینٹلی رن کرتا ہے, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے وہ بزنسز کو رن کرے. یہ کانسیپٹ میرا تو کلیئر ہے کہ ہر وہ کام جو پرائیویٹ سیکٹر بہتر طریقے سے کرتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل یہ جو ریلوے کے اوپر میں سن رہا تھا کہ جو لوکوموٹیوز کا نمبر بڑھ گیا تھا, لیکن اب پچھلے 2 سالوں کے اندر لوکوموٹیوز جو آپ کے کارگو کے جو تھے اس کے اندر جو ہے قدرے کمی آئی ہے. تو یہ امپروومنٹ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی, جو کہ ایک اچھا سرکولر ڈیکٹ کے اوپر اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں پی ٹی آئی نے بہت دفعہ کہا کہ وہ سرکولر ڈیٹ کو کنٹرول کر لے گی اور زیرو ہو جائے گا. یہ جو ہے عمر ایوب صاحب کے 2-3 دفعہ بیان آئے کہ جون 2020 تک سرکولر ڈیٹ زیرو ہو جائے گا, لیکن آپ نے دیکھا کہ سرکولر ڈیٹ جو 1 ٹریلین پہ تھا وہ 2 ٹریلین پہ آ پہنچا. اس کی 3-4 وجوہات ہیں سرکولر ڈیٹ کی. ایک تو پاور پرچیز جو پرائس ہے, اٹ از اے پاس تھرو آئٹم, یعنی کہ آپ کی جو کاسٹ آف پاور جنریشن ہے اور جو آپ کنزیومر سے چارج کر رہے ہیں اس میں فرق. تو اس فرق کو جو ہے وہ سبسڈی حکومتوں نے دینی ہوتی ہے, جو نہیں وہ دے پاتی تو وہ سرکولر ڈیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے. اسی طرح ایف بی آر جی ایس ٹی چارج کرتی ہے بلنگ کے اوپر, لیکن آپ کی جو ریکوری ہے وہ کم ہوتی ہے, اس کا ایک گیپ وہ چیز انکلوڈ ہو جاتی ہے سرکولر ڈیٹ میں. پھر آپ کا تھیفٹ اور لائن لاسز بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. یہاں کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی لائن لاسز ہیں وہ 22% سے 18% پہ گئے پچھلے ٹینیور میں, آج وہ دوبارہ 19% پہ آ گئے. جو آپ کی کلیکشن تھی وہ 84% آپ کی ریکوری تھی, وہ 84% سے 90% پہ گئی اور آج دوبارہ 80% پہ آ گئی. میں چاہوں گا یہیں سے شروع ایک چھوٹا سا بریک لینا. رانا صاحب بڑی یہ مزیدار ڈسکشن ہے, ذرا یہ آپ سے سمجھوں گا بھی اور میں ایک بریک لیتا ہوں, پھر واپس آ کے ذرا ہارون عسکری صاحب سے بھی اس پہ بات کروں گا. سرکولر ڈیٹس اور پھر ان کے مسائل اور پھر گورنمنٹ کے لیے جو 2 سال مشکل چیلنجز رہے, وہ مشکل چیلنجز اکانومی پر اثر انداز ہوتے رہے, تو کیا اس کے لیے کوئی جامع پالیسی نہیں بنا سکتی تھی گورنمنٹ؟ واپس آتے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. رانا صاحب سے میں کہوں گا کہ ذرا آپ جلدی سے سم اپ کریں اس چیز کو, تاکہ میں چاہوں گا سرکولر ڈیٹ والے معاملے سے نکلوں تو ہارون صاحب سے بھی ایک چیز ڈسکس کرنی ہے, پھر میں ریئر ایڈمرل صاحب سے بھی کچھ پوچھوں. سب سے جو اس پہ پرابلمٹک چیز تھی وہ یہ تھی کہ 60 سے جو ہے 70% بجلی کے نرخ بڑھائے گئے, لیکن اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ پڑا. اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایفیشینٹ پلانٹس ہیں وہ نہیں چلائے اور فرنس آئل کے اوپر جو بیس پلانٹس تھے وہ چلائے, جس کے اندر پچھلے 2 سالوں میں دسمبر 2018 میں ایل این جی کو ٹائملی نہیں امپورٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے آپ کو فرنس آئل کے اوپر پلانٹ چلانے پڑے اور آپ کی کاسٹ آف الیکٹریسٹی بڑی. اور اسی طرح اپریل مارچ میں جو ابھی کراچی جو لوڈ شیڈنگ فیس کر رہا ہے وہ بھی ایل این جی کی شارٹیج کی وجہ سے, اور دوبارہ آپ کو جو کاسٹ آف انرجی ہے وہ بڑھ گئی. تو یہ میرا پوائنٹ تھا کہ اس وجہ سے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑا ہے. ابھی ایک اچھا پازیٹیو یہی ہے کہ انہوں نے جو آئی پی پی سے جو ہے ری نیگوشیٹ کیے 1994 کے اور 2002 کے کانٹریکٹ, لیکن اگر یہ مس مینجمنٹ چلتی رہے گی تو سرکولر ڈیٹ ہو جائے گی, پھر ہمارے لیے بالکل مہنگی ہوگی اگر مس مینجمنٹ ہوگی. ہارون صاحب سر کچھ معاملات ہمارے یہ ہیں کہ ہم جو پروڈکٹ بناتے ہیں وہ کاسٹ افیکٹو نہیں رہتی, پھر جو کاسٹ افیکٹو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو ایکسپورٹ نہیں کر پاتے. یہ 2 چیزوں میں بڑا پھنس کے رہ گئے ہیں سر. جو آج آپ نے پروگرام کیا ہے, میں آپ اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, آپ کے خاص طور سے آپ کے جو گیسٹ ہیں انہوں نے جو بلو اکانومی کی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی کے لیے اس قسم کی اس کے اوپر توجہ دینا حد سے زیادہ ضروری ہے. اور میں اس بات پر حیران ہوں کہ اتنی اہم بات ہمارے ٹیلی ویژن کے اوپر میں نے اور چینلز کے اوپر یا اور ڈسکشن میں اور اکانومی کے اور ایکسپرٹ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. شکریہ سر. حکومت نے توجہ نہیں دی, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے جو ایکسپرٹ کہتا ہوں میں جنہیں,
ان کو بھی شاید بلو اکانومی کے بارے میں ابھی پوری آگاہی نہیں ہوئی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے پاکستان میں اور جو بھی پاکستان کے اقتدار میں لوگ ہیں ان کو اس بات کا احساس تو پہلے دلوایا جائے کہ پاکستان کی یہ بے تحاشا ایک بہت بڑی ان ٹیپڈ ریسورس موجود ہے جس کے اوپر توجہ دینے سے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ کہ جس طریقے سے بلو اکانومی اہم ہے اسی طرح گرین اکانومی بھی اہم ہے اور اس کے اوپر جو بھی گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہماری کپاس کی یہ کم ہے, ہمارا ویٹ کا اس سال کم ہوا, ہمارے پاس جو ٹڈی دل کا حساب کتاب ہے وہ کچھ نہیں ہوا. تو بہت ساری چیزیں بڑی فنڈامنٹل ہیں جو اس حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں جن کے اوپر ہم توقع کرتے تھے کہ کام کیا جائے گا یا توجہ دی جائے گی یا پلان بنایا جائے گا. پلان تو بے شک بہت سارے بنے ہیں لیکن اس پر عمل ہوگا نہیں ہوا تو یہ پاکستان کے نصیب جو ہے اس سے بہتر ہو سکتا ہے کہ اس کے آج کے بعد سے اس کے اوپر ایکشن پلان جو ہے وہ کیا جائے. رہا سوال اس بات کا سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے آپ کے گیسٹ نے بالکل صحیح کہا اور یہ بھی بات حکومت کی تعریف میں کہی جائے گی کہ انہوں نے جو پاور سیکٹر کے اوپر جو انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے اور نئے ایم او یوز وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے اور جو 2002 کے اور 1994 والے جو پروجیکٹس ہیں پاور کے ان کے اوپر جو ایگریمنٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس میں تعریف کرنے کی 2-4 باتیں اور بھی ہیں حکومت کی, اگر ہم اس کو نہیں کہیں گے تو وہ فیئر بات نہیں. ضرور ضرور. پچھلے دنوں جو ہمارے نہ صرف یہ کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہوا ہے اس کی وجوہات بے شک آپ کے گیسٹ نے بالکل صحیح کہی ہے لیکن کم ہوا ہے. پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ B3 سے سٹیبل رہی ہے اور جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں اسٹیبلٹی کا اندیا دیتے ہیں. اسی طریقے سے جب کنسٹرکشن پیکج اناؤنس ہوا تو اس کے بعد سے لے کے اب تک سیمنٹ کی اپٹیک, اسٹیل کی اپٹیک اور ادر انسیلری انڈسٹریز کی اپٹیک بہت بہتر ہوئی ہیں. اور سر میں چاہوں گا کہ یہ جو تمام تر چیزیں چونکہ وقت کی ہمارے پاس تھوڑی سی کمی رہتی ہے, میں ذرا ایڈمرل صاحب سے بھی سر ایک تو ذرا شارٹ میں اور تھوڑا جلدی میں چاہوں گا کہ تمام لوگ سن بھی لیں. کوسٹل ٹورزم تو ذرا سا ہمیں بتا دیں, اتنی لمبی کوسٹل لائن ہے, ہم ٹورزم کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں, پھر اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا کچھ کیا جا چکا ہے؟ جی ہاں, جو کوسٹل ٹورزم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے. ساری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ٹورزم سے مالدیو دیکھ لیں تو پورا کا پورا ٹورزم پہ ہی چل رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس 1000 کلومیٹر سے زیادہ کوسٹ لائن ہے, ایسی زبردست خوبصورت بیچز ہیں اور ایسے ڈائیونگ جگہ ہیں جہاں نیچے سی کورلز وغیرہ بہت اچھی ہیں جن کو ابھی تک پولوشن نے, جس کا میں ذکر کروں گا کہ اس نے ٹچ نہیں کیا. آپ کو میں بتاؤں کہ 1973 میں نیول اکیڈمی میں تھا تو پرنس حسن شاہ حسین کے بھائی جو ہے وہ آئے پاکستان میڈم سرورت کے ساتھ, تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں ڈائیونگ کرنا چاہتا ہوں, اسکوبا ڈائیونگ جسے کہتے ہیں, اسکوبا ڈائیونگ, اور وہ ادھر چرنا آئیلینڈ جو کراچی کے پاس ہے. تو ہم ان کو لے کے گئے اور انہوں نے ڈائیونگ کی, بڑی تعریف اور بہت خوشی جناب, کیونکہ نیچے بہت زبردست صاف پانی, نیچے کورل سی. اب آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا اس پانی کے ساتھ. ہر روز کراچی سے 300 ملین گیلنز ہر روز جو فضلہ ہے کراچی کا اس کے اندر جاتا ہے اور باٹم پہ بیٹھ جاتا ہے جا کے. سر میں چاہوں گا کہ معذرت وقت کی بہت زیادہ کمی تھی, ورنہ یہ اتنا مزیدار ٹاپک ہے کہ ہم اس پہ بعد میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پر ایک اور جامع تفصیلی پروگرام بھی ہو جائے اور پھر تمام حضرات سے بھی. لیکن میں صرف اس میں سیکیورٹی کے اسپیکٹ سے بتا دوں کہ پاکستان نیوی نے بہت اچھا ایک, کیونکہ سی پیک کے حوالے سے جو میری ٹائم سیکیورٹی سیور ڈیفنس ہے وہ پاکستان نیوی کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے ہم نے پلیٹ فارمز اور دوسری چیزوں کو انہوں نے پاکستان نیوی نے کر کے ایک جامع منصوبہ بنایا ہے. اس کے تحت ایکوزیشنز بھی ہوئی ہیں اور وہ جو کوسٹل فورس بنائی گئی ہے اس کے لیے. تو